अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का आज सुनाया जाने वाला फैसला 22 सितंबर तक के लिए मौखर कर दिया। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में पेश आने वाले सानहे का मुकदमा तकरीबन 9 साल ज़ेरे समात रहा। सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया बल्दिया केस की समात में 2 सितंबर को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुनाया जाना था। ताहम अदालत ने फैसला 22 सितंबर तक के लिए मौखर कर दिया है। इस केस में फरवरी 2017 में MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर चरिया और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी केस में 260 अफराद जलकर जाँ बहक हो गए थे और फैक्ट्री मालिकान ने आतिशज़दगी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। केस में मुल्जिमान के खिलाफ 400 ऐनी शाहिदीन और दीगर ने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए और केस सरकार की पैरवी रेंजर्स के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की है। मुजफ्फरगढ़ में 24 घंटों के दौरान ज्यादती का एक और वाकया रौनमा हो गया। मुजफ्फरगढ़ में 24 घंटों के दौरान 6 साल की बच्ची से ज्यादती का एक और वाकया रिपोर्ट हुआ है। पुलिस के मुताबिक 6 साल की बच्ची को नामालूम शख्स ने बाग में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि बच्ची से ज्यादती के वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी मुजफ्फरगढ़ के कस्बे गुजरात में भी 7 साल के बच्चे से ज्यादती की गई थी। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता 1 माह में बच्चों से ज्यादती के तकरीबन 7 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना फिर से सर उठाने लगा। सिंध के 2 कॉलेजेस के 16 असातिज़ा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। सिंध में 2 कॉलेजेस के 16 असातिज़ा कोरोना में मुब्तला हो गए। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज सहवन शरीफ के 8 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कॉलेज प्रिंसिपल ने डायरेक्टर हैदराबाद रीजन को ख़त लिखकर कोरोना केसेस से मुताल्लिक तस्दीक की है और बताया है कि असातिज़ा को कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद खुद को घरों में करंतना कर लिया है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट मटियारी के भी 8 असातिज़ा कोरोना में मुब्तला हो गए, जिसकी तस्दीक वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने की है। सईद गनी के मुताबिक 2 कॉलेजेस में मजमूई तौर पर 16 असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक हुई है और कोरोना केसेस की वजह से दोनों कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सिंध के बाद पंजाब भर में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब भर में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। पंजाब में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुताल्लिक केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि पॉलीथीन बैग्स माहौलियाती आलूदगी का सबब हैं। अदालत ने पंजाब भर में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए उसका इस्तेमाल रोकने पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का भी हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि इससे कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है, जबकि सिंध हुकूमत ने भी पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद कर रखी है। भारत की बदनामी सारी दुनिया में होने लगी। जर्मनी में एक और भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म साबित होने पर 15 साल की सजा होने की तवक्का है। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। फ्रैंकफर्ट इंडियन कौंसलेट के 4 एहलकारों को सिफारती जिम्मेदारियों के खिलाफ काम करने पर जर्मनी छोड़ने का हुक्म देकर मुल्क बदर कर दिया गया। मुल्क बदर होने वालों में वाइस काउंसलर राजकुमार दुगल, पंकज कुमार प्रभाकर और त्रिपाठी शामिल हैं, जबकि एक रॉ के एजेंट की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 4 एजेंट जर्मनी में सरगर्म अमल थे, जिसमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी में खालिस्तान तहरीक और तहरीक कश्मीर को नुकसान पहुंचाने, जर्मनी के कानून की खिलाफ वर्जी करने और इंडियन बाशिंदे बलबीर सिंह सद्धू को रॉ के एजेंट होने के शुबे में 2015 में गिरफ्तार किया गया। तवक्को की जा रही है कि मुलजिम को 15 साल की सजा सुनाई जाएगी। भारतीय कौंसलेट फ्रैंकफर्ट में खदमात सरअंजाम देने वाले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुख्तलिफ एहलकारों ने भारत में जारी तहरीक आज़ादी की तहरीकों को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से मुख्तलिफ ममालिक के तारिकीन वतन को मुखबरी पर लगा दिया था, जिससे हिंदुस्तान में जारी तहरीक आज़ादी को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। तहरीकों से वाबस्ता अफराद के अहले खाना को हिंदुस्तान
بلوچستان میں اذیت بھی پہنچائی گئی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی کال پر منشیات کے خلاف ضلعی ہیڈ کوارٹرز دلبدین بازار میں موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد اور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ظاہر شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ بی این پی عوامی کے رہنماؤں ظاہر شہزاد نوتیری، قادر آزاد کشانی، پرنس سیف اللہ کشانی، وہاب بلوچ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ آج دنیا کو اتنا خطرہ ایٹم بم سے نہیں جتنا منشیات سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ زہر ہے جو نوجوان نسل کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے۔ منشیات کے عادی افراد کے پورے خاندان ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ اگر تمام مکتبہ فکر کے لوگ خاموش رہے تو ہماری نسل تباہ ہوگی اور ان کے پورے خاندان متاثر ہوں گے۔ ہمارے عوام نے منشیات کے خلاف ہمت نہیں کی تو اس ناسور منشیات سے صرف بے روزگاری، چوری، ڈکیتی اور بد امنی ہوگی۔ شیخوپورہ کے علاقے نواں کوٹ فیصل آباد روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی۔ موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ شیخوپورہ کے علاقے نواں کوٹ میں تیز رفتار موٹر سائیکل ٹریکٹر سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق ہونے والے شخص کی نعش پولیس کے حوالے کر دی۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 70 سالہ مظفر حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں پولیس فورس میں جوانوں کی بھرتی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں صدیق اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں محکمہ پولیس میں جوانوں کی بھرتی کا عمل جاری ہے۔ دیگر اضلاع کی طرح ضلع قلعہ عبداللہ چمن میں بھی سخت نگرانی اور جانچ پڑتال اور دیگر مراحل کے تحت بھرتی کا سلسلہ جاری ہے، جس میں میڈیکل فٹنس، فزیکل فٹنس، تحریری امتحان اور انٹرویوز اور دیگر کوالیفیکیشن شامل ہے۔ اس سلسلے میں ڈی این این نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے ڈی پی او قلعہ عبداللہ محمد جعفر خان نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو ایک بہتر پولیس فورس دے سکیں۔ ڈی این این نیوز کا شکر گزار ہوں۔ آئی جی بلوچستان اور ڈی آئی جی کوئٹہ ریجن کی ہدایات کے مطابق شفاف طریقے سے یہاں پہ تحریری امتحان منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر انٹرویو ہوگا جو کہ انشاءاللہ ڈی آئی جی صاحب کوئٹہ کے ریجن کے نگرانی میں ہوگا، اور اسی طرح سے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی یہ کوشش ہے نوجوان جو ہمارے معاشرے کے ہیں وہ آ کر کے پولیس میں۔ کوئٹہ میں آگ لگنے کے 2 مختلف واقعات، مزید تفصیلات جانتے ہیں صدیق اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کے علاقے سعید آباد روڈ کے ایک گھر میں اور بائی پاس حضر گنجی کے علاقے میں ایک گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چیف فائر آفیسر عبدالحق خان اچکزئی نے ڈی این این نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں واقعات میں لگی آگ پر قابو پا کر فوری طور پر بجھا دیا گیا ہے۔ بھورے والا کو ضلع بناؤ تحریک کے حوالے سے نجی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل بھر کے اسٹیک ہولڈرز اور اوورسیز بھورے والیان نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ بھورے والا کو ضلع بناؤ تحریک کے حوالے سے نجی ہوٹل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل بھر کے اسٹیک ہولڈرز جن میں پی ایم اے، بار، انجمن تاجران، سول سوسائٹی نیٹ ورک اور اوورسیز بھورے والیان نے شرکت کی۔ سیمینار معروف اوورسیز کیسر کھوکر کی جانب سے منعقد ہوا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بھورے والا جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، سٹی آف ایجوکیشن اور سٹی آف اسپورٹس کا درجہ رکھتا ہے۔ آبادی اور انڈسٹری کے حوالے سے یہ ضلع کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس حوالے سے شہر کے پارلیمنٹیرین نے بھی اسمبلیز میں قراردادیں پیش کی ہیں۔ مقررین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ بھورے والا ضلع کا میرٹ بنتا ہے اور اسے ہر ترجیحی بنیادوں پر ضلع کا درجہ دیا جائے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں منشیات کی سرے عام فروخت کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی جانب سے سابق سینیٹر سید اکبر شاہ کی قیادت میں ایک عظیم الشان موٹر سائیکل احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں منشیات کی فروخت کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی سابق سینیٹر سید اکبر شاہ کی قیادت میں ایک عظیم الشان
ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی و سماجی قبائلی شخصیات، پارٹی کے ورکرز اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اللہ والا چوک میں شرکا نے خطاب کیا۔ سابق سینیٹر سید اکبر، سید یعقوب شاہ اور دیگر سماجی رہنماؤں اور شرکا نے شہر میں منشیات کی سر عام فروخت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ سابق سینیٹر سید اکبر شاہ نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں پولیس کی سرپرستی میں منشیات کے اڈے قائم ہیں۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا سے کچھ خبریں، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ بابر اعظم کا خاموش بیٹ رنز اگلنے لگا، کاؤنٹی میں سینچری جڑ دی۔ قومی ٹی20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے انگلش وٹالٹی بلاسٹ میں کاؤنٹی گلیمورگن کے خلاف شاندار سینچری بنا ڈالی۔ کارڈف کے میدان میں کھیلے جانے والے ٹی20 میچ میں سمرسیٹ کاؤنٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے 62 گیندوں پر 9 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 114 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم کی شاندار سینچری کی بدولت گلیمورگن کو 184 رنز کا ہدف دینے میں کامیاب ہوئی۔ یاد رہے کہ بابر اعظم اس اننگ سے قبل مکمل فلاپ جا رہے تھے۔ لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد کسی بھی وقت سیاست میں انٹری کے لیے تیار۔ پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد نے سیاست میں آنے کا اشارہ دے دیا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں میزبان سے گفتگو کے دوران جب 63 سالہ جاوید میانداد سے پوچھا گیا کہ آپ حکومتی پالیسیز پر تنقید تو کرتے ہیں، آپ خود سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے، تو جاوید میانداد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں سیاست میں کب آ جاؤں، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک عوام کو ان کے حقوق کی فراہمی ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرکٹ میں جوا صرف اسی صورت ختم ہو سکتا ہے جب ہمارے کھلاڑیوں میں خدا کا خوف ہو۔ وزیر اعظم کے موقف کی تائید، شاہد آفریدی نے بھی موجودہ ڈومیسٹک سسٹم کی حمایت کر دی۔ مایا ناز آل راؤنڈر اور سابق کپتان بوم شاہد آفریدی نے موجودہ ڈومیسٹک سسٹم کی حمایت کر دی۔ شہر قائد کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کے مایا ناز آل راؤنڈر اور سابق کپتان بوم آفریدی کا کہنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز فٹنس میں ڈال دیتے ہیں، جب تک آپ اندر سے دلیر نہیں ہوں گے آپ اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلیں گے، آپ بڑی ٹیمز کے خلاف نہیں کھیل سکتے۔ ہم ٹی20 میں اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہیں، جارحانہ کرکٹ میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ اداکارہ ماہرہ خان نے شاہ رخ خان کو فلم انڈسٹری کی یونیورسٹی قرار دے دیا۔ پاکستان کی معروف ٹی وی اداکارہ ماہرہ خان بھی شاہ رخ خان کی اداکاری کی دیوانی نکلی۔ سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر ماہرہ خان نے شاہ رخ کی 1997 میں ریلیز ہونے والی فلم دل تو پاگل ہے کے ایک سین کی تصویر شیئر کر دی۔ ماہرہ نے اپنی پوسٹ میں شاہ رخ خان کی اداکاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ شاہ رخ خان اداکاری کی دنیا کی ایک یونیورسٹی ہیں اور ان کی ہر فلم میں اداکاری بے مثال اور متاثر کر دینے والی ہے۔ واضح رہے کہ ماہرہ خان اور شاہ رخ خان ہندی فلم رئیس میں بھی ایک ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اور انوشکا شرما کا ننھے مہمان کی آمد کا بے صبری سے انتظار۔ بالی ووڈ کی مقبول ترین اداکارہ انوشکا شرما کو اپنے گھر آنے والے ننھے مہمان کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا ہے۔ خیال رہے کہ 2017 میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے انوشکا اور ویرات کوہلی کے ہاں ننھے مہمان کی آمد آئندہ برس جنوری میں متوقع ہے۔ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کا کہنا ہے کہ پہلی اولاد کا انتظار بہت شدت سے ہوتا ہے۔ حیدرآباد ہیسکو کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند نہ ہو سکا۔ ہیسکو کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید مشکلات کا شکار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ حسن رضا قریشی سے۔ جی حسن رضا، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ ہیسکو کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تاہم بند نہ ہو سکی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ دیہی علاقوں کے اندر جو ہے وہ 8 سے 16 گھنٹے کی اور جو ہے شہری علاقے میں دنوں کے بجائے گھنٹوں کے بجائے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہیسکو کی جانب سے فالٹ کی شکل دی جا رہی ہے۔ اگر ہم علاقے کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت علاقے جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے پریٹ آباد ہے، لیاقت کالونی ہے، کھوکر محلہ ہے، گاڑی کھاتا ہے، ریشم گلی اور لطیف آباد کے علاقے ہیں، جہاں کے لوگ جو ہے وہ اذیت کا شکار ہیں اور پوری رات جو ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے باہر بیٹھ کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
جی حسن رضا قریشی بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نیوز اسٹوڈیو سے۔ فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔